अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दादो जान की कहानियाँ सुनना तो सभी पसंद करते हैं ना। अगर आपको भी दादो जान की कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑन कर दें। शुक्रिया। कहते हैं कि एक छोटे से गांव में एक यूनिस नामी लड़का रहा करता था। उसके वालिदैन फौत हो चुके थे और रिश्तेदारों ने भी उसको छोड़ दिया था, इसलिए वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया था। जब इसके वालिदैन जिंदा थे तो वह गांव में एक छोटे से मकान में रहा करता था। इसका बाप गांव के जिम्मेदार का मुलाजिम था और इसकी हवेली में काम करता था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी अपनी ज़मीन हो, अच्छा सा मकान हो, उसका ख़ानदान खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। मगर गरीब आदमी के ख्वाब कम ही पूरे होते हैं। ज़मींदार से उसे जो भी तनख्वाह मिलती थी उससे मुश्किल गुजारा होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यूनुस का बाप जिम्मेदार के किसी काम से दूसरे गांव गया और वहां से वापस आते हुए दरिया के किनारे उसका घोड़ा बिदक गया और वह इस पर से उछलकर दरिया में जा गिरा। दरिया में बहुत तुग़यानी थी, चुनाचे पानी का तेज बहाव आनन फानन उसको बहा कर ले गया। बाद में उसकी लाश बहुत दूर इलाके में झाड़ियों में अटकी हुई मिली। अब यूनुस और इसकी माँ दुनिया में तन्हा रह गए। इसकी माँ एक मजबूत औरत थी। इसने गुजर बसर करने के लिए इधर उधर नौकरी करनी शुरू कर दी। यूं वक़्त गुजरने लगा, मगर ज़्यादा अरसा न गुजरा था कि यूनुस की माँ सर्दी के मौसम में ठंड लगने से बीमार हुई और चल बसी। और अब माँ के बाद यूनुस बिल्कुल तन्हा हो गया। उसे लावारिस देखकर गांव वालों ने उसका सारा सामान लूट लिया और जिम्मेदार ने अपना घर वापस ले लिया और यूं बेचारा यूनुस बिल्कुल खाली हाथ और बेघर हो गया। कम उम्री के बावजूद यूनुस बहुत खुददार और गैरतमंद था, इसलिए उसने कभी किसी से खाने और कपड़ों की भीख नहीं मांगी, बल्कि जंगल में जाकर फल वगैरह तलाश कर लेता या फिर दरिया के किनारे जाकर मछली पकड़ लेता और रात किसी अस्तबल वगैरह में जाकर सो जाता। और गांव के लोग इससे जो मेहनत मजदूरी लेते तो इसकी मजदूरी भी पूरी ना देते थे, बल्कि एक आध रोटी या कोई पुराना कपड़ा देकर इसे धुतकार देते थे। उसे बेहद दुख होता। जिम्मेदार और गांव वालों के जुल्म पर वो जलता कुटता रहता, जिन्होंने उसका घर बार सब कुछ उससे छीन लिया था। कुछ अरसा गांव में गुजारने के बाद यूनुस ने सोचा कि अब इस गांव को छोड़ देना ही बेहतर है और किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां वो इज्जत की जिंदगी गुजार सके। एक दिन सुबह सवेरे वो अपने गांव से निकल खड़ा हुआ, लेकिन वो अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव या कस्बे को नहीं जानता था। उसने ये फैसला किया कि वो शुमाली रास्ते की तरफ सफ़र करेगा। गांव के शुमाली जानिब एक बहुत बड़ा घना जंगल था। इसके बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता था। उन पहाड़ों के दूसरी तरफ क्या था, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था, क्योंकि वहां लोग जाते ही न थे। अपने गांव से निकलकर यूनुस जंगल में दाखिल हो गया। उसे घना जंगल में सफ़र करते करते दोपहर हो गई। भूख और प्यास ने तंग करना शुरू कर दिया। उसने दरख्तों से कुछ फल तोड़कर खाए और फिर एक तरफ कुछ देर आराम के बाद आगे चल दिया। जंगल ख़त्म होने के बाद वसी और रिज सब्ज़ाज़ारों का सिलसिला आता था। जब वह इन सब्ज़ाज़ारों को अबूर करके पहाड़ों के दामन में पहुंचा तो शाम होने को आ रही थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि इस पहाड़ से दूसरी तरफ उतरना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके सामने कई पहाड़ों की चोटियां सर उठाए खड़ी थीं। इन पहाड़ों को अबूर किए बगैर वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। उसने कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला किया कि उसको इन पहाड़ों की ढलानों में से गुजरकर दूसरी तरफ जाना चाहिए। यही सोचकर वो पहाड़ से नीचे उतरा और दो पहाड़ों के दरमियान बनी गुजरगाह में दाखिल हो गया। उस गुजरगाह के बाद बहुत सी तंग घाटियां आईं। वो इन्हें अबूर करता गया। अब रात हो चुकी थी। आसमान पर चांद निकल आया था। यूनुस पहाड़ों के दरमियान सफ़र करते करते बहुत थक गया था, इसलिए रात गुजारने के लिए इसने ऐसी जगह तलाश करनी शुरू कर दी जो हर तरह से महफूज हो, जहां वो आराम से सो सके।
کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ مل گئی۔ اس جگہ کے اوپر ایک چٹان نے سائبان کر رکھا تھا۔ یونس کو یہ جگہ بہتر لگی، لہٰذا وہ ایک پتھر کو تکیہ بنا کر وہاں لیٹ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے کچھ فاصلے پر ہلکی روشنی ہوتی ہوئی دیکھی۔ وہ گھبرا گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ روشنی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید اس جگہ کوئی کنواں یا کھڈا تھا جس میں سے وہ روشنی نکل رہی تھی۔ اب وہ روشنی تیز سے تیز ہوتی گئی۔ پھر یونس نے اس جگہ سے 3 پریوں کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ روشنی ان پریوں سے نکل رہی تھی۔ ان کے سروں پر جواہرات جڑے تاج تھے۔ باہر آ کر پریوں نے اپنے پر پھڑپھڑائے، بازو اوپر اٹھائے اور آسمان کی طرف پرواز بھر لی۔ یونس حیرت اور خوف سے انہیں آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ جہاں سے یہ پریاں نکلی ہیں وہاں کیا ہے۔ وہ جب اس مقام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت پرانا کنواں تھا۔ چاند کی روشنی اس کنویں میں اندر تک جا رہی تھی۔ اس روشنی میں یونس کو کنویں کے اندر تک جانے کے لیے سیڑھیاں دکھائی دیں۔ اسے حیرت ہونے لگی کہ پہاڑوں میں ایسی جگہ پر جو بالکل ویران اور سنسان ہے، جہاں کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا، تو کسی نے وہاں کنواں کیوں بنوایا اور کیسے بنوایا ہوگا؟ اور اس پرانے کنویں کو شاید پریوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ لیکن یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ پریاں اپنا وطن پرستان چھوڑ کر اس کنویں میں رہنے لگی ہوں؟ اس نے سوچا کہ اسے اس کنویں میں اتر کر دیکھنا چاہیے کہ اس کنویں میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ جب وہ اس کی تہہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کنویں کی ایک دیوار میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس میں سے گزر کر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے آپ کو ایک بے حد روشن، وسیع و عریض کمرے میں پایا۔ وہ حیرت زدہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایسا عالی شان کمرہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ گھوم پھر کر بڑی دلچسپی سے ہر چیز کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک اور دروازہ ہے۔ یونس نے اس دروازے کو جو کھولا تو سامنے ایک اور خوبصورت عالی شان کمرہ تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ وہ آگے بڑھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے ہال میں پایا اور اس کے آگے اسے اور کمرے نظر آئے۔ وہ سب کمروں کی سیر کرتا رہا۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ ان پریوں نے اس پرانے کنویں میں کتنی شاندار رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ شاید انہوں نے انسانوں کی دنیا میں رہنے کے لیے یہ رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ اس جگہ کی سیر کرتے کرتے یونس کو کافی دیر ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ پریاں کسی بھی وقت واپس آ سکتی ہیں، اس لیے ان کی واپسی سے پہلے پہلے اس جگہ سے نکل جانا چاہیے۔ اس لیے وہ فوراً پہلے والے کمرے میں آ گیا۔ اسی وقت زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ شور بلند ہونا شروع ہو گیا۔ یونس خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں سمٹ گیا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسی وقت اندھیرا چھا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اندھیرا چھٹا اور شور ختم ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت اس خوبصورت کمرے میں نہیں بلکہ ایک بھیانک غار میں کھڑا تھا، جس کی دیواریں بالکل سیاہ تھیں، جس پر انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک طرف لکڑیوں کی آگ پر ایک بڑا سا برتن رکھا ہوا تھا جس میں سے بدبودار بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک میز تھی۔ اس پر انسانی کھوپڑیوں اور انسانی اعضاء کے علاوہ کچھ عجیب قسم کے اوزار بھی رکھے تھے۔ اس میز پر پریوں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے رکھے ہوئے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور روشن تھے۔ یونس میز کے قریب پہنچ کر ان مجسموں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ہر مجسمے کی ایک ٹانگ پر لوہے کا کڑا پڑا ہوا تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے میز پر رکھا ہوا بڑا سا چاقو اٹھا کر ایک مجسمے کی ٹانگ سے کڑا کاٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ کڑا کٹ کر زمین پر گرا تو اس کو آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر یونس بہت ڈر گیا اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت کسی جادوگر کے طلسم میں موجود ہے جس نے پریوں کے مجسموں کی ٹانگوں میں جادو کے کڑے ڈال رکھے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اسے اس جگہ سے فوراً بھاگ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جادوگر آ جائے
اور اسے جادو سے پتھر کا نہ بنا دے۔ یہ سوچ کر اس نے چاقو میز پر رکھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ باقی دو پریوں کے مجسموں کی ٹانگوں سے بھی لوہے کے کڑے کاٹ دے۔ یہ سوچتے ہی وہ واپس پلٹا اور چاقو کی مدد سے دوسری پری کی ٹانگ کا کڑا کاٹ ڈالا۔ اسے بھی زمین پر گرتے ہی آگ لگ گئی۔ اس کے بعد تیسری پری کی ٹانگ پر سے کڑا کاٹ ڈالا، وہ بھی زمین پر گرتے ہی جل گیا۔ اس نے چاقو میز پہ رکھا اور باہر کی طرف چل پڑا، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ باہر کنویں میں بڑی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی سیاہ دھوئیں کی ایک لکیر آئی اور میز پر پڑی ایک کھوپڑی میں داخل ہونے لگی۔ یونس خوف زدہ ہو کر کھوپڑی کو دیکھنے لگا۔ وہ کھوپڑی اب میز پر ادھر ادھر لڑکھ رہی تھی۔ جب دھواں کھوپڑی میں بھرنا بند ہو گیا تو اس کھوپڑی کی آنکھوں کے گڑوں میں بڑی بڑی سرخ آنکھیں دکھائی دینے لگیں۔ پھر ایک دل دہلا دینے والی چنگھاڑ کے ساتھ اس کھوپڑی سے خوفناک آواز بلند ہوئی، چور لڑکے، تو اس غار میں کیسے داخل ہو گیا؟ تجھے نہیں معلوم کہ یہ میرا غار ہے؟ یہاں داخل ہونے والا زندہ نہیں بچ سکتا۔ یونس شدید خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوتے ہوئے غار کی دیوار سے جا لگا۔ اس کے منہ سے خوف کی وجہ سے آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ کھوپڑی بولی، ٹھہر، میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھوپڑی میز کی سطح سے بلند ہوئی اور یونس کی طرف بڑھنے لگی۔ یونس کو اب اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دینے لگی، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پاس ہی پڑے چولہے میں سے ایک چھڑی نکال کر پوری قوت سے اپنی طرف بڑھتی ہوئی کھوپڑی پر رسید کی۔ کھوپڑی میں سے ایک بھیانک آواز نکلی اور وہ بڑے زور سے غار کی دیوار سے ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی غار میں بہت زور سے شور و غوغا بلند ہونے لگا کہ یونس بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ بھیانک غار غائب ہو چکا تھا، اور وہ اس خوبصورت اور شاندار کمرے میں تھا جس میں وہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ایک بستر پر وہ پڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے تین خوبصورت پریاں کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ یہ وہی پریاں تھیں جنہیں اس نے کنویں سے نکل کر آسمان پر پرواز کرتے دیکھا تھا۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت بھری نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے اچھی پریوں؟ میں اس وقت کہاں ہوں؟ تم اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہو اچھے لڑکے۔ ہم تمہاری بے حد شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں اس ظالم جادوگر سے نجات دلائی۔ وہ کیا قصہ ہے اچھی پریوں؟ کیا تم مجھے سنانا پسند کرو گی؟ ہاں اے نیک دل لڑکے، ہم ضرور تمہیں یہ قصہ سنائیں گی۔ ایک پری بولی، ہم پرستان کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہمیں بچپن سے ہی انسانوں کی دنیا کی سیر کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ہم نے انسانوں کی دنیا کے بارے میں رنگا رنگ کہانیاں سن رکھی تھیں۔ یہ کہانیاں ہمارے شوق کو اور بڑھاتی تھیں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے اس شوق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر ہمیں سمجھاتے تھے کہ انسانوں کی دنیا کی سیر ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں کی دنیا میں جا کر طرح طرح کے مسائل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں انسانوں کی دنیا کی سیر کے شوق کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے اور آرام سے اپنے وطن پرستان میں رہنا چاہیے۔ لیکن ہمیں ہمارے والدین کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر جب ہم بڑی ہو گئیں، ہم نے اپنے ماں باپ سے انسانوں کی دنیا میں جانے کی ضد کرنی شروع کر دی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیار سے ڈانٹ کر ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم بدستور اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ اس پر تنگ آ کر انہوں نے ہمیں انسانوں کی دنیا کی سیر کی اجازت دے دی۔ ان کی اجازت ملتے ہی ہم تینوں خوشی خوشی انسانوں کی دنیا کی سیر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ہمیں انسانوں کی دنیا کی سیر کرتے ہوئے بے حد مزہ آیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں کسی جگہ اپنی رہائش گاہ بنا لینی چاہیے اور وہاں رہتے ہوئے انسانوں کی دنیا کی سیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہم نے پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ کنواں تلاش کیا اور اس کے اندر اتر گئیں۔ اس کے اندر اپنے لیے یہ رہائش گاہ بنائی۔ ہم دن میں یہاں رہتیں اور شام کو انسانوں کی دنیا کی سیر کو نکل جاتیں۔ ہمیں یہاں رہتے ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ نہ جانے کہاں سے وہ شیطان جادوگر اس کنویں میں داخل ہو گیا۔ اس جادوگر نے
اپنے جادو کے زور سے ہماری رہائش گاہ کا یہ کمرہ ختم کر دیا اور اس جگہ اپنا بھیانک غار بنا لیا۔ ہم اس وقت باہر گئی ہوئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو جادو کے اثر سے چھوٹی چھوٹی سنگ مرمر کی بے جان پریاں بن گئیں اور ظالم جادوگر نے ہماری ٹانگوں میں لوہے کے کڑے پہنا دیے۔ جب تک وہ ظالم جادوگر اس غار میں رہتا تھا ہم یوں ہی پتھر کی بنی رہتیں اور ہمارا کمرہ اس کا بھیانک غار بنا رہتا، لیکن جب وہ اس کنویں سے باہر جاتا تو غار پھر خوبصورت کمرہ بن جاتا اور ہم اپنی اصلی حالت میں آ جاتی اور کنویں سے نکل کر اپنے پرستان چلی جاتی تھیں۔ لیکن جب پرستان کی سرحد کے قریب پہنچتی تو ہمارے پیروں میں پڑے ہوئے لوہے کے کڑوں کی بدولت ہم 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکتی تھیں اور کوشش کر کر کے تھک جاتی تھیں، اور کڑوں پر سے اس جادوگر نے ایسا جادو کر رکھا تھا کہ جب کبھی ان کڑوں کو ہم اتارنے یا کاٹنے کی کوشش کرتی تو ان کڑوں میں آگ لگ جاتی۔ جب ہم کنویں سے باہر ہوتی تھیں، کسی بھی جگہ پر ہوتی، جادوگر کی اس پہاڑی سلسلے میں داخل ہوتے ہی ہم فوراً ہی جادو کے اثر سے غار میں آ کر سنگ مرمر کے مجسموں میں تبدیل ہو جاتی اور ہمارا خوبصورت کمرہ اس کا بھیانک غار بن جاتا۔ وہ ظالم جادوگر ہمیں بہت ستاتا اور تنگ کرتا رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اسے اپنے باپ کے پرستان کے خزانے کا پتہ بتا دیں۔ وہ اس خزانے کے ساتھ ہی ہمارے باپ کی سلیمانی انگوٹھی حاصل کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہ خود پرستان کا بادشاہ بن جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اسے اپنے باپ کی سلیمانی انگوٹھی لا کر دیں، مگر ہم نے نہ اسے خزانے کا پتہ بتایا نہ ہی انگوٹھی لا کر دی۔ اس وجہ سے وہ ہم پر بہت سختی کرتا۔ وہ جادوگر ہمیشہ کالے رنگ کے دھوئیں کی شکل میں آ کر ایک کھوپڑی میں داخل ہوتا اور کھوپڑی میں جان پڑ جاتی اور کھوپڑی ادھر ادھر گھومنے لگتی۔ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اسی حالت میں کوئی کھوپڑی کو توڑ دے تو جادوگر خود ہی مر جائے گا اور ہم صرف اسی صورت میں آزاد ہو سکتی تھیں کہ جو جادوگر کو مارے وہی ہمارے پیروں کے کڑے اتارے۔ اس لیے اے نیک دل لڑکے، ہم تینوں بہنیں تمہاری بے حد احسان مند ہیں اور تمہارا دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں۔ تمہاری مہربانی سے ہم اپنی اصلی صورتوں میں واپس آتے ہی اپنے وطن جانے کے قابل ہو گئیں، مگر جانے سے پہلے ہم تمہیں اس عظیم احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہیں۔ کہو تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں ہم سے کس قسم کی مدد درکار ہے؟ یونس نے کہا، اچھی پریو، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ملک کا حکمران بن جاؤں۔ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، تم ہمارے ساتھ آؤ۔ چنانچہ تینوں پریوں نے عامر کو ایک تخت پر بٹھایا اور کنویں سے باہر نکل کر تخت کے ہمراہ اڑتی ہوئی ایک سمت ہو لیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ تاروں بھرے آسمان کے نیچے سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچ کر نیچے اتر پڑیں۔ یونس نے دیکھا کہ اس کے سامنے قلعے کی اونچی اونچی دیواریں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ اس قلعے کا پھاٹک بند تھا۔ اب یہاں ہمارا کام ختم ہوتا ہے نیک دل لڑکے، پریوں نے کہا۔ صبح جب یہ پھاٹک کھلے گا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے، لیکن وہ بے اولاد ہے اور اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اس قلعے کے دروازے پر جو بچہ بھی کہیں سے آ کر سب سے پہلے پہنچے گا وہ اسے ولی عہد بنا لے گا اور اس کے مرنے کے بعد وہی اس سلطنت کا حکمران ہوگا۔ ہم نے کل رات اس ملک کی سیر کرتے ہوئے یہ اعلان سنا تھا۔ آج صبح ہوتے ہی جو ہی یہ پھاٹک کھلے گا، پہرے دار تمہیں باہر کھڑا دیکھ کر سیدھے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ تمہیں اپنا ولی عہد بنا لے گا، پھر اس کے مرنے کے بعد تم اس ملک کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ ہماری نصیحت ہے نیک دل لڑکے کہ بادشاہ بننے کے بعد اپنی رعایا کے ساتھ ایک مثالی حکمران بننا اور نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا۔ میں تمہاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اچھی پریو، یہ میرے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہیں گی۔ یونس احسان مندی سے بولا، اچھا نیک دل لڑکے، اب ہمیں اجازت دو، اب ہم اپنے وطن پرستان جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی کی خوب سزا مل چکی ہے، اب ہم کبھی انسانوں کی دنیا میں نہیں آئیں گی۔ خدا حافظ نیک دل لڑکے۔ پریوں کے جانے کے بعد
यूनुस फाटक के पास ही सो गया। जब सुबह हुई और दरबानों ने फाटक खोला तो इन्हें बाहर यूनुस सोता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उसे देखते ही बहुत खुशी का इजहार किया और उसे जगाकर बादशाह के महल में ले गए, जहां बादशाह और मलका उसे देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया और उसकी वली अहदी का ऐलान कर दिया। अब यूनुस बड़े ऐशो आराम से शाही महल में रहने लगा। उसकी बड़े आला पैमाने पर तालीम और तरबियत होने लगी, यहाँ तक कि बादशाह के इंतकाल के बाद यूनुस मुल्क का हुक्मरान बन गया और उसने हुक्मरान बनकर परियों से किए हुए वादे के मुताबिक बड़े अदलो इंसाफ से हुकूमत की और अपनी रियाया के लिए एक मिसाली हुक्मरान साबित हुआ। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।